बैथफोन स्क्रीन से सबको सलाम। इस वीडियो में हम आपको दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने वाली उस्मानी सल्तनत के 36 मुख्तलिफ बादशाहों का मुख्तसर खुलासा सुनाएंगे। हर बादशाह अपने दौर में बिल्कुल मुख्तलिफ पॉलिसियों के साथ आया और मुनफरिद इकदामात से अपने ज़माने और दूर पर गहरा असर छोड़ गया। हम हर एक को बहुत जल्द और मुख्तसर तौर पर करीब से जान लेंगे। पहले नंबर पर उस्मान गाजी हैं। उस्मानी सल्तनत के बानी उस्मान गाजी 25 साल तख्त पर रहे। इसकी सल्तनत के दौरान बेलीजक, यार हिसार, एनिगोल और यीनी शहर फतह किए गए। इसके दौर का सबसे अहम वाक़या मशरक़ी रूमी सल्तनत के साथ होने वाली पहली बड़ी लड़ाई यानी कोयन हिसार की जंग थी। उस्मानी इस जंग में फतह हासिल करके बाकायदा रियासत का दर्जा पा गया। सल्तनत के आखिरी दौर में उस्मानियों के पहले दारुल हुकूमत बारसा का मुहासरा शुरू तो हुआ। इसकी उम्र फतह मुकम्मल करने के लिए काफ़ी ना थी और 1324 में गठिया की बीमारी की वजह से वफात पा गया। उस्मानी सल्तनत के दूसरे बादशाह और रहमतुल्लाह गाजी 1324 में तख्त पर बैठे और 38 साल तक हुकूमत की। इब्तिदाई सालों में अपने वालिद के शुरू किए गए फतूहात को मुकम्मल करके बुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब्जा किया और इसे मुक्का दारुल हुकूमत करार दिया। अज़नक और इज़मित फतह किए गए। उस्मानियों की पहली बाकायदा फौज यानी आई और मासिलुन दस्ते कायम किए गए और 1354 में रोमली जाकर चनम बेकला हासिल किया गया। इसके अलावा पहली चांदी की उस्मानी सकवा भी इसी के दौर में ढाला गया था। 1362 में बुढ़ापे की वजह से वफा पा गए और उनकी जगह उस्मानी सल्तनत के तीसरे सुल्तान मुराद अव्वल ने ली। 1362 में तख्त पर बैठा और इसकी सल्तनत 27 साल तक जारी रही। इसके दौर में उस्मानी सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता बुल्कान की तरफ बढ़ने लगी। उधर ना 1363 में फतेह होकर दारुल हुकूमत बन गया। इसके अलावा फिल्म सोफिया, नेश, मनुस्तर, अरीशत्ताना, सिलंक और कोसोवो सुल्तान मुराद ने फतह किए। में बाकी जगहें हुई। उस्मानी सल्तनत की बुल्कान में पहली बड़ी फतह सनब सुंदंगी की जंग और बुल्कान में इसकी मुस्तकिल मौजूदगी को यकीनी बनाने वाली पहली कोसोवो की जंग इसकी सल्तनत के सबसे अहम वाक़यात में से है। मजीद ये कि यनीचरी दस्ता भी सुल्तान पहला मुराद के दौर में कायम किया गया था। कोसोवो की लड़ाई के बाद जंग के मैदान में सिर्फ एक सिपाही के हाथों खंजर मारकर 1389 में जान से गया। बायजीद उस्मानियों का चौथा बादशाह बना। इस्तांबुल पहली बार इसके दौर में घेर लिया गया मगर फतह ना हो सका। 1396 में नेगबोलो की फतह के साथ सलीबी फौज को शिकस्त दी। जब नेगबोलो की लड़ाई और सिलसतरी और तिस्तालिया फतह हो रही थी, उफलाक उस्मानियों की मातहत रियासत बन गया। इसके अलावा अनातोलिया के तर्क बैलकों का बड़ा हिस्सा उस्मानी सल्तनत में शामिल हो गया। 1402 में अनकरा की जंग में तैमूर से शिकस्त खाकर कैद हो गया और कैद के दौरान अपनी जान गंवा बैठा। यूं उस्मानी तारीख के सबसे अहम अदवार में से एक फतरत का दौर शुरू हुआ। 11 साल तक जारी रहने वाले फतरत के दौर के बाद तख्त की जंग जीतने वाले चली मोहम्मद सल्तनत उस्मानिया के 5वीं बादशाह बने। अनातोलिया की कई रियासतों को दोबारा अपनी सल्तनत में शामिल करके उस्मानियों को फिर से मुत्तहिद कर दिया। इसीलिए चलीबी मोहम्मद तारीख में उस्मानियों का दूसरा बानी कहलाया है। अनातोलिया की रियासतों के अलावा अल्बानिया के कुछ इलाके और उफलाक की शहजादगी भी इसके दौर में फतह की गई थी। 8 साल तख्त पर रहने के बाद 1421 में फालिज का शिकार हुआ और कुछ ही अरसे बाद वफात पा गया। छठे उस्मानी सुल्तान मुराद सानी अपने वालिद की वफात के बाद तख्त पर बैठे। इसके दौर में इस्तांबुल दूसरी बार घेर लिया गया लेकिन फतह ना हो सका। विना की फतह और दूसरी कोसोवो की फतह इसकी सल्तनत के दौर के सबसे अहम वाक़यात हैं। सिलनेक, यान, आसर्बिया का बड़ा हिस्सा और अल्बानिया के कुछ इलाके इसके दौर में उस्मानी सल्तनत में शामिल हुए। 30 साल हुकूमत करने के बाद वालिद की तरह फालिज का शिकार होकर थोड़े ही अरसे में वफात पा गया। इसकी जगह इसका बेटा फातेह सुल्तान मोहम्मद आया। 1453 में फातेह ने इस्तांबुल फतह करके एक दौर खत्म करके नया दौर शुरू किया और उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत भी इस्तांबुल बना दिया। शहर में ले आया किंदारुगुलू सल्तनत, करमानोगुलू सल्तनत, शुमाल मशरकी अनातोलिया, तराबजोन, करीमिया, ओस्निया हर्ज़गोविया, सर्बिया का पूरा इलाका, अल्बानिया, मोरा,
کئی ایجین جزیرے اور اٹلی میں واقع اوترانتو قلعہ اس کے دور میں عثمانی سلطنت میں شامل ہوا۔ ایک کویونلو کے خلاف جیتی گئی اوتھلک بیلی کی جنگ بھی اس دور کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ اس نے جس عثمانی سلطنت کو بطور ریاست سنبھالا تھا، اسے سلطنت کی سطح تک پہنچا کر اپنا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھوا دیا۔ 1481 میں کچھ لوگوں کے مطابق گٹھیا کی بیماری کی وجہ سے، کچھ کے مطابق زہر دے کر وفات پا گئے تھے۔ اس کی جگہ لینے والے دوم بایزید عثمانی سلطنت کے 8ویں بادشاہ بنے۔ والد کی موت کے بعد الفاٹینی والی بغاوتوں کو دبانے اور سلطنت عثمانیہ کو سمندروں میں مضبوط کرنے میں لگا رہا۔ کنلی اور اکرمان کے قلعے فتح کر کے بحیرہ اسود میں عثمانی غلبہ مضبوط کیا۔ ایجین ساحل پر موڈون، کورون اور ناوارین، بلقان میں بوغدان اور کارادی، بحیرہ روم میں ادانا، ترسوس اور جیہان اس کے دور میں فتح کیے گئے۔ 31 سال حکومت کرنے کے بعد 1512 میں اپنے بیٹے سلیم کی بغاوت سے تخت چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ جلاوطنی کے لیے جاتے ہوئے سلیم کے حکم پر زہر دے کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ عثمانی سلطنت کے 9ویں بادشاہ سلطان سلیم عثمانی تاریخ کے سب سے اہم بادشاہوں میں سے ایک ہیں۔ 1514 میں چالندران کی فتح کے ساتھ مشرقی اناطولیہ کو فتح کیا۔ 1515 میں تاونا میں فتح حاصل کر کے دالقادر و غالار کو شکست دی۔ 1516 میں مرج دابق کی فتح کے ساتھ شام کو فتح کیا۔ 1517 میں ریدانیہ کی فتح کے ساتھ مصر اور حجاز کو فتح کیا۔ مملوکوں کو گرا کر خلافت کو عثمانیوں کے حوالے کر دیا۔ 8 سال تخت پر رہنے کے بعد اس کی پیٹھ پر ایک شرپنچا یعنی پھوڑا نکلنے کی وجہ سے 1520 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی جگہ لینے والا بیٹا سلطان سلیمان اول سلطنت عثمانیہ کا 10ویں بادشاہ بنا۔ اپنی سلطنت کے دوران 13 بڑے لشکری مہمات کرنے والے سلطان سلیمان بلغراد، بودیم، ہنگری، اردیل، رودوس، ساکیز جزیرہ سمیت ایجین جزائر کے کئی حصے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیے۔ پورے مشرقی اناطولیہ، عراق، طرابلس اور تیونس کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا۔ اس کے علاوہ عثمانی بحری بیڑا تاریخ کے سب سے طاقتور دور سے گزرتے ہوئے بحیرہ روم پر قابض ہو گیا۔ قانونوں سے ریاست کا نظام قائم کرنے کی وجہ سے اسے قانونی کا لقب دیا گیا۔ 46 سال کی حکمرانی کے ساتھ وہ عثمانی تاریخ کا سب سے زیادہ عرصہ تخت پر رہنے والا بادشاہ بن گیا۔ 1566 میں بڑھاپے کی وجہ سے قدرتی اسباب سے وفات پا گئے۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا دوم سلیم آیا۔ دوسرے سلیم کا دور بادشاہوں کے جنگی مہم پر جانا چھوڑنے کے زمانے کی شروعات ہے۔ اس کی سلطنت کے دوران قبرص اور تیونس فتح کیے گئے اور یہ فتوحات وزیراعظم سوکولو محمد پاشا نے سنبھالے۔ سلطان سلیم ثانی کی حکومت صرف 8 سال چلی۔ 1574 میں وہ حمام میں گر کر دماغ میں خون جم جانے سے وفات پا گئے۔ عثمانی سلطنت کے 12 بادشاہ یعنی تیسرے مراد سلطنت کے دور میں خود مہم پر نہ نکلنے کے باوجود جارجیا، آذربائیجان کا بڑا حصہ اور تبریز، ایگری، ایسٹرگون اور کانیجے کے قلعے عثمانیوں نے فتح کیے۔ یوں تیسرے سلطنت عثمانیہ کو 19 ملین مربع کلومیٹر تک پھیلا کر سب سے وسیع سرحدوں تک پہنچانے والے بادشاہ بنے۔ 21 سال تک حکومت کرنے والے تیسرے مراد 1595 میں دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ 13 عثمانی سلطان بننے والے تیسرے محمد سلطان سلیمان کے بعد مہم پر نکلنے والے پہلے عثمانی سلطان تھے، لیکن اسے مشہور بنانے والا واقعہ تخت پر بیٹھتے ہی اپنے 19 بھائیوں کو گلا گھٹوا دینا تھا۔ اس کی سلطنت کے سب سے اہم واقعات میں سے ایک آسٹریا کے خلاف جیتی گئی ہاچووا کی جنگ ہے۔ اس کی سلطنت کے باقی دور میں پیش آنے والے دیگر اہم واقعات جلالی بغاوتوں کا بڑھنا اور تبریز کا کھو جانا تھے۔ 8 سال تخت پر رہنے والے تیسرے محمد 1603 میں گٹھیا عادل کے دورے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ اس کی جگہ بیٹا پہلا احمد عثمانی سلطنت کا 14واں بادشاہ بنا۔ سلطان احمد اپنے والد کے 19 بھائیوں کو قتل کرنے سے متاثر ہو کر تخت پر آتے ہی بھائی کے قتل کا قانون ختم کروا دیا۔ اس نے جو اکبر اور ارشد کا نظام نافذ کیا، اس کی بدولت تخت صرف باپ سے بیٹے کو نہیں، بھائی سے بھائی کو بھی منتقل ہونے لگا۔ اس کے دور کا ایک اور اہم واقعہ زنواتوراک معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت آسٹریا اور عثمانی سلطنت کو برابر سمجھا جانے لگا۔ تقریباً 100 سال تک جاری رہنے والی جلالی بغاوتیں اس کے دور میں آخر کار ختم کر دی گئیں، لیکن اس کی فوج کا ان بغاوتوں پر دھیان آذربائیجان کے صفویوں کے قبضے میں جانے کا سبب بنا۔ 14 سال تخت پر رہنے والے پہلا احمد 1617 میں ٹافس کی وجہ سے وفات پا گئے۔ اس کی جگہ تخت پر 15ویں
عثمانی بادشاہ پہلا مصطفیٰ بیٹھا، لیکن ذہنی بیماری کی وجہ سے اس کی حکومت صرف 96 دن چلی۔ جب یہ سمجھ میں آیا کہ وہ بادشاہت نہیں کر سکتا تو اسے تخت سے اتار کر اس کی جگہ دوسرا عثمان بٹھا دیا گیا، جسے جوان عثمان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ینیچری دستہ اب کسی کام کا نہیں رہا، بلکہ الٹا محل کے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ اس نے ینیچری دستہ ختم کر کے انازول، شام اور مصر کے ترکوں پر مشتمل ایک فوج بنانے کا ارادہ کیا، لیکن اس خواہش نے ینیچری دستے کو بغاوت پر اکسایا۔ اس بغاوت کے دوران تخت سے اتار کر وزیر اعظم کاراداعت پاشا نے قتل کر دیا۔ اس کی خالی ہوئی کرسی پر دوبارہ پہلا مصطفیٰ بٹھا دیا گیا، مگر 1 سال 3 مہینے بعد پھر تخت سے اتار دیا گیا۔ اس کی جگہ عثمانی سلطنت کا 17 بادشاہ چوتھا مراد بنا۔ جب وہ تخت پر آیا تو عمر صرف 11 سال تھی، اسی لیے کچھ عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کو قاسم سلطان نے چلایا۔ اس دور میں بغداد صفویوں کے قبضے میں آ گیا۔ چوتھے مراد نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سخت نظم و ضبط والا نظام چلایا۔ تقریباً 40 سال بعد مہم پر نکلنے والا پہلا بادشاہ بنا، اسی لیے چوتھے مراد کو عثمانی عوام کی طرف سے بہت پسند کیا جانے والا بادشاہ سمجھا گیا۔ روان اور بغداد کی کامیاب مہمات کے بعد قصر شرین کا معاہدہ طے پایا اور آج کا ترکی ایران سرحد زیادہ تر متعین ہو گئی۔ چوتھے مراد ایک لمبے عرصے بعد عثمانی سلطنت کو دوبارہ سنبھالنے والے بادشاہ بنے۔ 17 سال تخت پر رہنے کے بعد 1640 میں جگر کے سیروس کی بیماری سے وفات پا گئے۔ اس کی جگہ لینے والے بھائی ابراہیم عثمانی سلطنت کے 18ویں بادشاہ بنے۔ اس کی حکومت کے دوران کریٹ کی مہم شروع ہوئی اور جزیرے کے ہانیہ علاقے کو فتح کیا گیا۔ 8 سال تخت پر رہنے والے پہلا ابراہیم عیش و عشرت کی چاہت اور فضول خرچیوں کے باعث تخت سے ہٹا دیا گیا اور گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا چوتھا محمد آیا، شکارچی محمد کے نام سے بھی مشہور بادشاہ۔ 6 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کا سب سے کم عمر سلطان بنا۔ کپرلو محمد پاشا اور کپرلو فاضل احمد پاشا فوجی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ کریٹ کی فتح مکمل ہوئی، آسٹریا سے اووار قلعہ لیا گیا، پولینڈ کے پوڈلے علاقے پر قبضہ کیا گیا اور ویانا کو دوسری بار گھیر لیا گیا، لیکن ویانا کا محاصرہ ایک بار پھر ناکام ہوا اور اس کے فوراً بعد عثمانی مقدس اتحاد کی جنگیں شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ وینس والوں نے مورا جزیرہ نما پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ عثمانی سلطنت مغرب میں اپنی سب سے بڑی سرحدوں تک پہنچ گئی تھی، مگر ویانا کے محاصرے کی ناکامی اس سے عثمانی سلطنت کی یورپ میں طاقت کم ہونا شروع ہو گئی۔ 1687 میں خراب حالات کا بہانہ بنا کر اسے تخت سے ہٹا دیا گیا اور کچھ ہی عرصے بعد دل کی ناکامی سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی عثمانی سلطنت کا عروج ختم ہوا اور جمود کا دور شروع ہوا۔ چوتھے محمد کی جگہ تخت پر اس کا بھائی دوسرا سلیمان بیٹھا۔ سلطنت کے ابتدائی سال اناطولیہ، استنبول اور بلغاریہ میں بغاوتوں کو دبانے میں گزرے۔ اسی دوران مقدس اتحاد کی فوج نے ایزرگون کو، بودین کو، اردیل کو اور آخر میں بلغراد کو فتح کر لیا۔ بغاوتوں کو کچلنے کے بعد اپنی فوج کی قیادت میں آسٹریا کی مہم پر نکلنے والے سلطان سلیمان ثانی بلغراد کو آسٹریا سے واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ایدر نے واپس جا کر ہنگری کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے نئی مہم کی تیاری شروع کی، لیکن عمر نے ساتھ نہ دیا۔ 1691 میں ایک نامعلوم بیماری کے باعث وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی جگہ دوسرا احمد عثمانی سلطنت کا 21واں بادشاہ بنا۔ 4 سالہ حکمرانی کے دوران عثمانی سلطنت دوسری ویانا محاصرے کے بعد کی لڑائیوں میں مصروف رہی۔ 1690 میں دل کی ناکامی سے وفات پا گیا۔ اس کے خالی ہونے والے تخت پر سلطان دوم مصطفیٰ بیٹھا۔ وہ مقدس اتحاد کی جنگوں کے نقصانات پورے کرنا چاہتا تھا، مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ عثمانی تاریخ میں ایک اہم موڑ سمجھا جانے والا کارلوفچا معاہدہ اس کی سلطنت کے دوران طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت عثمانی سلطنت بڑی مقدار میں زمین کے نقصان کو مان گئی۔ یوں مغرب میں برتری ختم ہو گئی اور عثمانی سلطنت زوال کے دور میں داخل ہو گئی۔ خراب حالات کی وجہ سے 1703 میں تخت سے ہٹائے گئے دوسرے مصطفیٰ کچھ ہی عرصے بعد شوگر کی بیماری کے باعث وفات پا گئے۔ اس کی جگہ 23 عثمانی سلطان تیسرے احمد بنے۔ تیسرے احمد کا دور عثمانی تاریخ میں لالا دور یعنی عیش و عشرت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ 1715 میں عثمانی فوج نے مورا جزیرہ نما وینس والوں سے واپس لے لیا۔ 1718 میں آسٹریا کے ساتھ دستخط ہونے والے پاساروفتسا معاہدے کے تحت بلغراد، تیمی شوار، شمالی سربیا اور مغربی افلاق کا کچھ حصہ آسٹریا کو دے دیا گیا۔ یوں بالکان میں آسٹریا کی حکمرانی مزید مضبوط ہو گئی۔ تیسرا احمد 27 سال حکومت کرنے کے بعد پاترونا حلیل کی بغاوت سے تخت سے ہٹا دیا گیا
اور بڑھاپے سے جڑی بیماریوں کی وجہ سے وفات پا گیا۔ اس کی جگہ پہلی محمود نے تخت سنبھالا۔ سلطان محمود کا دور عثمانیوں کے دوبارہ سنبھلنے کی کوشش کا زمانہ تھا۔ عثمانی سلطنت نے روس اور آسٹریا کے خلاف جیتی گئی جنگوں کے نتیجے میں بلغراد معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے مطابق سربیا، بلغراد اور سمندر دوبارہ عثمانی سلطنت کی زمینوں میں شامل ہو گئے۔ اسی لیے پہلی محمود کی حکومت کا دور عثمانیوں کے لیے یورپ میں سیاسی اعتبار حاصل کرنے کے آخری ادوار میں سے ایک ہے۔ بلغراد کا معاہدہ بھی عثمانیوں کی 18 صدی کی آخری بڑی سفارتی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ 24 سال تخت پر رہنے والے پہلی محمود 1704 میں دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ اس کی جگہ آنے والے تیسرے عثمان کی حکومت صرف 3 سال چلی۔ 1757 میں شہزادہ وفات پا گیا۔ اس کے بعد عثمانی سلطنت کا 26 بادشاہ تیسرے مصطفیٰ بنے۔ تیسرا مصطفیٰ ریاست کے بگڑتے حالات سے واقف تھا اور زیادہ تر اندرونی معاملات پر توجہ دی۔ اس نے فوج کو جدید بنانے کی کوشش کی، بارود خانہ قائم کروا اور انجینئرنگ اسکول کھول کر افسر تیار کرنا شروع کیا۔ 1768 میں شروع ہونے والی عثمانی روس جنگ کے دوران دل کی ناکامی کی وجہ سے وفات پا گیا۔ اس کی جگہ لینے والے پہلے عبد الحمید نے تخت ایک بہت ہی خراب دور میں سنبھالا۔ سلطنت کے بالکل آغاز میں عثمانی روس جنگ ایک بڑے نقصان کے ساتھ ختم ہوئی۔ قاچک قائرجہ معاہدے کے دستخط کے ساتھ کریمیا عثمانیوں سے الگ ہو کر ایک آزاد خانیت بن گیا۔ اس کا گرد و نواح روس کو، جبکہ پورلیا کا علاقہ لہستان کو دے دیا گیا۔ اس کی جگہ سلطان سلیم سوم آیا۔ تیسرے سلیم کا دور عثمانی سلطنت نے فوجی، انتظامی اور سیاسی میدان میں بڑے پیمانے پر اصلاحات شروع کی، لیکن اسی کے ساتھ یہ بڑے جنگوں اور زمینوں کے نقصان کا زمانہ بھی تھا۔ 1798 میں نپولین کی قیادت میں فرانسیسی فوج نے مصر پر قبضہ کیا۔ 1801 میں انگلینڈ کی مدد سے فرانسیسی قبضہ واپس دھکیل دیا گیا۔ جاری عثمان روس جنگ کے نتیجے میں دینسٹر دریا تک کے علاقے روس کو دے دیے گئے۔ اگر ہم اس کے لائے گئے اصلاحات پر نظر ڈالیں، اس کی سلطنت کے دوران ینیچئی دستہ ختم کر دیا گیا اور نظام جدید کے نام سے ایک نیا زمینی لشکر قائم کیا گیا۔ صفات کے میدان میں یورپ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے گئے اور یورپ میں پہلی مستقل صفات خانے کھولے گئے، لیکن ینیچری اور علماء طبقہ اصلاحات کے خلاف ہو گیا اور 1807 میں کباکچی مصطفیٰ بغاوت پھونک پئی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں تیسرے سلیم کو تخت سے ہٹا دیا گیا اور کچھ ہی عرصے بعد قتل کر دیا گیا۔ چوتھے مصطفیٰ کا دور عثمانی تاریخ کے سب سے مختصر اور سب سے ہنگامہ خیز ادوار میں سے ایک تھا۔ باغیوں کے کہنے پر تخت پر بیٹھتے ہی نظام جدید فوج کو ختم کر دیا۔ بلگراد، رومیلی اور اناطولیہ میں بغاوتوں کے نتیجے میں ریاستی اختیار ختم ہو گیا۔ مصر میں قوالالی خاندان نے حکومت کو اکیلے سنبھال کر عثمانیوں سے آزادانہ طور پر حرکت کرنا شروع کر دیا۔ ان تمام بغاوتوں کو دبانے میں غیر فعال رہنے والے چوتھے مصطفیٰ علیمدار مصطفیٰ پاشا کے ہاتھوں تخت سے اتار کر قتل کر دیے گئے۔ اس کی جگہ پھر دوسرے محمود نے تخت سنبھالا۔ دوسرے محمود نے تخت پر بیٹھتے ہی تمام بغاوتوں کو کچلنے میں کامیابی حاصل کی۔ بعد میں 1826 میں اس نے ینیچئی دستہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور اس کی جگہ آج کی جدید فوج کی بنیاد رکھنے والی عساکر منصوران محمدیہ قائم کی۔ جب لگا کہ سکون مل گیا ہے، مورا اور مصر میں نئے بغاوتیں پھوٹ پڑی۔ اس کے فوراً بعد عثمانی روس جنگ چھڑ گئی اور عثمانی سلطنت کو اس جنگ میں بھاری شکست ہوئی۔ 1830 میں ہونے والے ادرنی معاہدے کے تحت یونان نے اپنی آزادی حاصل کی۔ تونا ڈیلٹا اور جارجیا روس کے حوالے کر دیے گئے۔ اسی سال فرانس نے الجزائر پر قبضہ کر لیا۔ عثمانی فوج مصر کی بغاوت کی وجہ سے اس معاملے میں مداخلت نہ کر سکی اور الجزائر مکمل طور پر عثمانی علاقوں سے نکل گیا۔ 31 سال تخت پر رہنے والے دوم محمود 1839 میں توپندک کی وجہ سے وفات پا گئے۔ اس کے بعد اس کی جگہ اس کا بیٹا پہلی عبد المجید آیا۔ کریمی جنگ میں عثمانی سلطنت انگلینڈ اور فرانس کی مدد سے روس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں عثمانی سلطنت یورپی ریاستی قانون کا حصہ بن گئی۔ 1839 میں تنظیمات فرمان، 1856 میں اصلاحات فرمان جاری کیا گیا۔ کل 21 سال حکومت کرنے والے پہلے ابو المجید 1861 میں توپندک کی وجہ سے وفات پا گئے۔ اس کی جگہ سلطان عبدالعزیز آیا۔ عبدالعزیز کے دور میں بلقان میں بغاوتیں اور مالی قرضوں میں اضافہ ہوا، خاص طور پر سربیا، بلغاریہ، مونٹینیگرو، افلاق اور بوخدان میں قوم پرست بغاوتیں پھوٹ پڑی۔ عبدالعزیز بحری بیڑے کی دوبارہ تشکیل کے لیے بڑے قرضے لیتے ہوئے یہ قرضے کچھ عرصے بعد ادا نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ اب قابو میں نہ رہنے والے مصر میں
1867 میں خدیوں کی حکومت قائم ہوئی اور مصر عملی طور پر عثمانی کنٹرول سے نکل گیا۔ تقریباً 15 سال تخت پر رہنے کے بعد 30 مئی 1876 کو ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں تخت سے ہٹا دیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کلائیوں کٹی ہوئی حالت میں مردہ پایا گیا۔ سلطان عبدالعزیز کی موت خودکشی تھی یا قتل، اس کی حقیقت کبھی واضح نہیں ہوئی۔ اس کی جگہ تخت پر 5واں مراد آیا، مگر ذہنی حالت درست نہ ہونے کی وجہ سے 3 مہینے بعد اسے ہٹا دیا گیا۔ اس کی جگہ عثمانی سلطنت کا سب سے زیادہ بحث کا شکار بادشاہ سلطان عبدالحمید دوم آیا۔ جب وہ تخت پر آیا تو عثمانی سلطنت شدید بحران میں تھی۔ مالی بحران، بلقان میں بغاوتیں، روس کا خطرہ اور یورپ کا دباؤ تھا۔ تخت پر بیٹھنے سے پہلے اس نے وعدہ کی ہوئی پہلی مشروطیت کا اعلان کیا اور عثمانی کی پہلی آئین یعنی قانون اساسی نافذ کر دی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد عثمان روس جنگ شروع ہونے پر اسمبلی معطل کر دی گئی۔ 93 جنگ کے نام سے مشہور اس لڑائی میں عثمانی فوج کو سخت شکست ہوئی۔ برلن معاہدے کے تحت رومانیہ، بلغاریہ، سربیا اور مونٹینیگرو نے آزادی حاصل کی۔ قبرص کا جزیرہ ہمیشہ کے لیے واپس نہ لیے جا سکنے کے طور پر انگلینڈ کو کرائے پر دے دیا گیا۔ ریاست اپنے قرضے ادا نہ کر سکی، اس لیے 1881 میں دون عمومی قائم کیا گیا۔ یہ ادارہ عثمانی سلطنت کی آمدنی یورپی ریاستوں کو منتقل کرتا تھا۔ 1881 میں تیونس فرانس کے قبضے میں گیا۔ 1882 میں مصر برطانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ دوسرے عبد الحمید کی حکومت ریاست کے مشکل حالات کی وجہ سے ان قبضوں پر کوئی رد عمل نہ دے سکی۔ دباؤ کے نتیجے میں 30 جولائی 1908 کو دوسری مشروطیت کا اعلان کیا۔ 33 سال تک سلطنت کرنے والے دوسرے عبد الحمید 13 اپریل 1909 کو پیش آنے والے 29 مارچ کے واقعے کے نتیجے میں تخت سے ہٹا دیے گئے اور ان کی جگہ 5ویں محمد رشاد کو بٹھایا گیا۔ مہمت کے دور میں عثمانی سلطنت کئی بڑے مارکوں میں اتری۔ طرابلس کی شکست کے ساتھ لیبیا ہاتھ سے نکل گیا۔ بلقان کی شکست کے ساتھ بلقان کا علاقہ اور پہلی عالمی جنگ میں فلسطین، شام اور عراق مکمل طور پر کھو دیا۔ جنگ جاری تھی، اس دوران دل کی ناکامی کی وجہ سے 1918 میں وفات پا گئے۔ اس کی جگہ چھٹا محمد زیادہ مشہور نام سلطان وحید الدین آیا۔ بادشاہوں میں سب سے بدقسمت سلطان وحید الدین تخت پر آتے ہی عثمانی سلطنت پہلی عالمی جنگ سے ابھی نکلی تھی۔ اس کا ملک پر قبضہ کر لیا گیا اور زمینیں یورپی ریاستوں میں بانٹ دی گئیں۔ مصطفیٰ کمال پاشا اور ان کے ہتھیار بند ساتھیوں کی قیادت میں چلائے گئے آزادی کی جنگ کے نتیجے میں کھوئی ہوئی زمینوں کا کچھ حصہ واپس حاصل کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں ترکی جمہوریہ کے قیام کے ساتھ تقریباً 600 سالہ عثمانی سلطنت تاریخ کا حصہ بن گئی۔ ترکی کی قومی اسمبلی نے سلطنت کو ختم کر دیا اور سلطان وحید الدین کو جلا وطن کر دیا۔ اٹلی کے شہر سان ریمو میں جلاوطنی کے دوران 16 مئی 1926 کو 65 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی لائک کرنا نہ بھولیں۔ ہمارا چینل بالکل نیا ہے، آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اپنا خوب خیال رکھیں۔